جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्रार मीर लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आपको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद और उसके बाद जिस बेनज़ीर मुबारकबाद के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, दुनिया भर में पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बसते हैं वो भी जानते हैं और पाकिस्तान में भी ये लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी जब भी कोई बेनज़ीर काम करती है तो अपना बेनज़ीर रिकॉर्ड तोड़ती है। और इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने जो बेनज़ीर काम किया वो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की छोटी सी नन्ही मुन्नी लिटिल बीबी जिन्हें हम कहते हैं आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा को खातून अव्वल बना दिया। और इसके पीछे कोई आसानियाँ नहीं थी, बड़ी सोबतें, बड़ी तकलीफ़ें, बड़ा कर्ब, बड़ी एक तारीख़ है जद्दोजहद की। उसमें खैर अगर मैं जाऊँगा तो मैं शायद इमोशनल हो जाऊँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो चीज़ें मैं थोड़ी सी शेयर करूँगा वो आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से। एक तो मुबारकबाद है, बेनज़ीर मुबारकबाद, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी मीडिया पे शेयर नहीं हुई, ना कभी उन्होंने बताई, ना किसी ने बताई, ना कभी बाहर निकली। और इसकी ज़िम्मेदारी मैं ख़ुद लेता हूँ कि ये मैंने ख़ुद तगदो करके ये चीज़ें जो है ना वो समझी हैं, देखी हैं, पूछी हैं, मुझे मिली हैं, जिस तरह भी आप कह लें। तो वो चीज़ें जब मैं आपसे शेयर करूँगा तो आपको पता लगेगा कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी की शख्सियत क्या है। और पहले तो थोड़ा सा उनकी तालीम के बारे में, उन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से, और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज से यहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया। और जब ये चीज़ें करके, और इससे पहले तो आपको पता है कि जब बीबी शहीद हुई तो वो रफली 15 साल की थी। इनकी सियासत की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी आसिफा बीबी की, और उस वक्त भी बीबी कोई इतनी मतलब कुछ भी नहीं। ज़ाहिर है वालदा तो शहीद हुई, वो एक अलग बात है, वालदा का दुख तकलीफ़ वो सब कुछ है, लेकिन सियासत की तरफ बीबी आसिफा बीबी का कोई रुझान नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब ये आसिफा बीबी 31st ईयर में है, तो यकीन करें कि फिर ये जो आखिरी उनके जो 14-15 साल अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, ये 14-15 साल आसिफा बीबी की ज़िंदगी के टर्न अराउंड साबित हुए। इसमें वो इंतहाई बला की कहते हैं ना वो मैच्योरनेस उनमें आ गए, पॉलिटिकली दूसरा विजडम और सब चीज़ें। उसकी बुनियादी वजह भी होती है कुछ, आपके अंदर का टैलेंट कभी जो है ना वो रुकता नहीं है, वो छुपता नहीं है। ज़ाहिर है छोटी सी थी, गोद में होती थी, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जब जेल में होते थे तो उस वक्त बच्चों को कहा जाता था कि जी हम ऑफिस में जा रहे हैं, पापा ऑफिस में। तो वो जेल सुपरिटेंडेंट का जो ऑफिस था वो ज़ाहिर है वो कुर्सियाँ मेज़ ये वो लगा होता था एक कमरा, तो वो ऑफिस की सूरत हाल नज़र आती थी। तो बच्चे थे छोटे वो, तो आपको आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक वीडियो भी नज़र आ गई होगी। तो बच्चों को यही कहा जाता था कि पापा इज़ इन हिज ऑफिस। तो फिर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक दिन उन्हें कह दिया, वो भी छोटे थे, कि कम विद मी। तो ये बड़ा एक कर्बनाक सा वो लम्हा था आसिफ अली ज़रदारी साहब की ज़िंदगी में कि एक बच्चों को वो कह रहे हैं कि मैं ऑफिस में हूँ, और बेटा कह रहा है कि चलो मेरे साथ घर चलो, और वो जा नहीं सकते थे। और उस वक्त बच्चे छोटे थे, वो बड़ा तकलीफ थे मरला था। कोई उन्होंने डील नहीं की कि मैं डील करके कहीं चला जाऊँ। बात तो आज आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहबा की होगी, और इसलिए कि जाले बेनज़ीर जाले दुनिया भर में जहाँ भी हैं वो तड़पते हैं, वो सोशल मीडिया पे आगे पीछे एक दूसरे को मुबारकबाद दे दे के थकते नहीं हैं। बेनज़ीर मुबारकबाद। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहबा की नवासी आज जहाँ पे पहुँची हैं उसमें पूरी फैमिली शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके बेगम नुसरत भुट्टो साहबा से लेके शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब, शहीद मीर शाहनवाज़ भुट्टो साहब से लेके, और आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो जेलें हैं 13-14 साल की, वो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भाई उनके, फिर बख्तावर बीबी, सारा एक फैमिली ने बहुत तकलीफ़। और इन सब में जब मैं कहता हूँ कि सबसे दुखी जो खातून है दुनिया में वो सनम भुट्टो साहब है, कि वो जब कहती हैं कि मैं, मेरे बाप, मेरे दादा वज़ीर आज़म, मेरी बहन वज़ीर आज़म, जब मैं पीछे अब मुड़ के देखती हूँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। खैर मैं आज इस तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन ये तारीख़ जो है ये सबको पता है कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों की जो शहादतों की
جو قیادت سے لے کے کارکنوں تک جو ایک تاریخ ہے، اور اسی کا ذکر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کیا، پارلیمنٹ میں اپنے کارکنوں کو بھی، شہید کارکنوں کو بھی، زخمی کارکنوں کو بھی، سب کو یاد کیا، اور یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی کچھ چیزیں میں آج جو شیئر کروں گا وہ کبھی نہ انہوں نے شیئر کی، نہ میڈیا پہ آئی، یہ بڑی مطلب ایکسکلوسیو سی ہیں، اور اس کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، یہ میری اپنی جدوجہد سے میں نے جو کوشش کی ہے، اور وہ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جھلک ان میں کتنی ہے، اور آصفہ بھٹو زرداری کیا بن سکتی ہیں اور کیا ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1994 میں جب پولیو کے قطروں کی جو مہم کا آغاز ہوا تھا پاکستان میں، تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ پہلی بچی تھی جن کو بی بی وزیر اعظم تھیں، انہوں نے خد وہ ڈراپ دیے تھے۔ تو یہ بھی ایک تاریخی لمحہ ہے، اور یہ زندگی بچانے کی ایک مہم ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور اب وہ امبیسڈر ہے ماشاءاللہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ۔ ابھی تقریباً 3 سال ہوئے ہیں تقریباً وہ پریکٹیکلی وہ پالیٹکس میں وہ خوب جو ہے نا وہ جوش ولولہ دکھا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ وہ لانگ مارچ میں بھی آئیں، وہ جب وہ ایک ڈرون کیمرہ بھی انہیں لگ گیا تھا، تو خیر وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، اور ابھی جو کمپین کی ہے بڑی زبردست کمپین انہوں نے کی ہے، مطلب وہ بہت کمال کی کمپین کی تھی انہوں نے۔ آصفہ بھٹو زرداری صاحب کی میں جو چیزیں بتا دوں گا، جو خاتون اول ہیں پاکستان کی، اور یہ سیریمونیل ہوتا ہے لیکن اس کی سمبولک جو ہے نا وہ بہت امپیکٹ کرتی ہے اس کی۔ یہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بہت صدقہ خیرات کرتی ہیں، بہت صدقہ خیرات کرتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ کے نام پہ جب کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ اپنے آپ کو اس کا مقروض سمجھتا ہے، اینڈ گاڈ ول ٹرائی ٹو پے them back، اور وہ ود انٹرسٹ بہت زیادہ، یہ نہیں ہے کہ بس جتنا دیا اتنا ہی، وہ یہ پھر اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اس کے علاوہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ یہ بتاتی بھی کسی کو نہیں ہے، یہ صدقہ خیرات کرتی ہیں بتاتے بھی نہیں کسی کو، اور اتنی کائنڈ ہارٹیڈ ہے کہ انہیں کچھ پتہ چل جائے تو پھر شی از ریڈی ٹو ہیلپ اینی بڈی، اور بڑی سافٹ اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل کلین سلیٹ نہیں جس طرح ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں دل میں رکھتی، کچھ نہیں، صاف بالکل، جو بات ہے کہہ دی ہے، فنش۔ اس کے بعد کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو شک ہو، وہم ہو کہ یہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا برا کیا، نو نو نو، آصفہ بھٹو زرداری از آصفہ بھٹو زرداری، واٹ اٹ شی از۔ اور صرف فیملی میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے ایک دوسرے کو پھر ریزمبلنس دینے لگ پڑتے ہیں، 99% ان سب میں زیادہ، یعنی کہ 100% کہہ لیں، باقی ذرا کم، آصف علی زرداری صاحب وہ واحد شخصیت ہیں گھر میں جو انہیں ریزمبلنس دیتے ہیں بی بی شہید صاحبہ سے، آصفہ بھٹو صاحبہ کو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی ان میں جان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی بیٹی کو بھی بنا سکتے تھے، کسی کو بھی بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیوں بنایا ان کو کہ وہ یہ انہوں نے آنر کیا شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ بی بی شہید تو 2 دفعہ وزیر اعظم بن گئی، پھر ان کی شہادت بھی ایک بے نظیر تھی، اور اب تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی پتہ لگ گیا کہ دنیا کو کہ کیا اس خاندان کے ساتھ، اس لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوا۔ خیر یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی کچھ باتیں کہ وہ صدقہ خیرات بہت کرتی ہیں، سخی ہیں، دل کی بہت بڑی ہیں، اور بہت سمجھدار ہو گئی ہیں۔ یہ جو زندگی کے آخری 14-15 سال تھے، یہ انہوں نے بڑے ہی ٹرن اراؤنڈ ہوئے ان کی پالیٹکس میں۔ اس سے پہلے یہ بی بی بھی شہید ہوئی تو 1 سال تک انہیں کوئی سیاست کا نہیں تھا، اپنی ایک عظیم ماں کا دکھ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن سیاست کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا۔ یہ تو میں نے کہا نا کہ بس آخری جو ان کے 14-15 سال ہے، ابھی تو 31st ایئر میں ہے، تو وہاں سے انہوں نے اتنا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے ان کی پالیٹکس نے کہ یہ بہت میچور ہو گئی ہیں، اور اتنی زیادہ کہ یہ بڑی گرپ ہو گئی ہے ان کو ہر چیز پہ۔ آپ ان کی اردو دیکھیں کہ انہوں نے اتنی جلدی اردو اتنی کلین اور اتنی کانفیڈنس سے یہ بات کرتی ہیں، تقریر کرتی ہیں، تو جھلک کیوں نہیں نظر آئے گی بی بی کی؟ کیونکہ یہ چھوٹی بی بی ہیں،
ہم تو انہیں لٹل بی بی کہتے ہیں۔ اور جب بھٹو صاحب کا اور بی بی صاحبہ کے کسی بھی رشتہ دار، اپنے عزیز، ایون کارکن کے ساتھ بھی کچھ ہو تو ہم سارے خوش ہوتے ہیں کہ یار اس کو یہ آنر ملا ہے، اور یہ پورے پاکستان کا آنر ہے۔ دنیا بھر میں اس کی بہت جو ہے نا اپریسیشن ہو رہی ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری، جب ایسی بات آتی ہے نا تو ایک دم بات جا کے نا ٹھک کر کے دنیا میں آواز آتی ہے بھٹو، بھٹوز گرینڈ ڈاٹر، بھٹوز ڈاٹر، بھٹوز فلاں، بھٹوز فلاں۔ تو یہ چیز جب چلتی ہے تو ہمارے جو پاکستانی ہیں نا ان کے جو ہے نا وہ دل اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے تو ہیں، لیکن یقین کریں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک لیڈر ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ دیکھیں قائد اعظم تو بانی ہے ہمارے، ان کے بغیر ہم انہیں کوئی کمپیئر بھی نہیں کرتے کسی کو، لیکن جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو قربانیاں ہیں، جو کام ہے، وہ آج تک وہی بھٹو بھٹو ہو رہی ہے۔ تو ایک تو مبارکباد یہ، اور مرد اور آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان بنے دوسری دفعہ، واحد سویلین صدر ہیں جو دوسری دفعہ صدر بنے ہیں، ان کو بھی بہت مبارکباد۔ ان کی جو زندگی جدوجہد ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور یہ چھوٹی سی ہوتی تھی جیسے میں نے ذکر کیا، تو اس وقت سے یہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب 7 مہینے آصف علی زرداری صاحب یہ ہائیبریڈ گورنمنٹ میں اندر رہے، ویسے تو وہ اس سے پہلے بھی 13 سال قید کاٹ چکے ہیں، مطلب ناکردہ گناہوں کی سزا انہوں نے کاٹی، حالانکہ اس میں خدا نخواستہ وہ سزا بھی ہوتی تو اس سے بھی بہت کم تھی، وہ تو ویسے ہی مطلب کیس کا بھی فیصلہ کچھ نہیں ہوا، سزا نہیں ہوئی۔ تو اب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے ان کو جب دیکھا، ان کی حالت یہ جو 7 مہینوں کا میں نے ذکر کیا ہے، تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ سے نہیں رہا گیا۔ وہ کہنے دیکھنے والوں نے کہا کہ وہ ادھر چلائیں، وہ روئیں زور زور سے کہ نہیں پاپا آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ آصف علی زرداری صاحب صحت تو ڈاؤن ہو گئی تھی ان کی، لیکن ان کا دماغ، ان کی ڈٹرمنیشن وہ کمزور نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یا تو یہ مجھے سزا دیں یا مجھ سے معافی مانگیں، میں نے ایسے باہر نہیں نکلنا۔ نہ وہ بھاگے اور نہ وہ جھکے، اور بیٹی نے بھی انہیں جھکنے نہیں دیا، بھاگنے نہیں دیا، بلکہ بیٹی نے تو یہ کر دیا کہ انہیں صدر بنا دیا۔ میرے خیال میں وہ جب آصفہ بھٹو صاحبہ کو دیکھتے ہیں تو انہیں بی بی سامنے نظر آتی ہیں، اور ان میں حوصلہ آ جاتا ہے، اور وہ اپنی انرجی یہاں سے پھر دوبارہ جو نا ریجوینیٹ ہو جاتے ہیں وہ۔ تو وہ پھر وعدہ کیا آصف علی زرداری صاحب نے کہ میں ایک شرط پہ آپ کی بات مانوں گا، ضمانت کرا لوں گا، لیکن میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تو آصفہ بی بی نے بھی، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے جی یہ بات اسی طرح ہوگی، اور وہ نہیں گئے۔ خیر آج آپ کو پھر میں مبارکباد دیتا ہوں، بے نظیر مبارکباد آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی، جو فرسٹ لیڈی آف پاکستان بن گئی ہیں، خاتون اول بن گئی پاکستان کی۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور پھر دنیا بھر میں جو اس کا ایک اچھا امپیکٹ گیا ہے وہ ہمارے سب پاکستانیوں کے لیے اچھی بات ہے۔ اور دعا کریں کہ آصف علی زرداری صاحب جس طرح پہلے دور میں بہت تاریخی کام کر کے گئے، اس دفعہ بھی وہ ایسے کچھ کر جائیں کہ ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ یاد کرے، اور پھر ان کا کچھ بھلا ہو جو اس وقت پس رہی ہے، اس میں سے، اس بھنور میں سے یہ سارے مل کے نکالیں۔ جو حکومت بنی ہے اس کو بھی ہم دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اتنی ہمت دے کہ یہ پاکستانی قوم کو اس بھنور سے نکالے، اور جمہوریت کا پہیہ معیشت کے پہیے کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، امن بھی ہے، جمہوریت بھی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک کانسٹیٹیوشن ہے تو ہمیں کوئی مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ کمی بیشی آ سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے نظام میں، لیکن جب تک کانسٹیٹیوشن انٹیکٹ ہے نا تو پھر سیاستدان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ معاملات بگڑ سکتے ہیں لیکن کانسٹیٹیوشن ہمارا ہب ہے، ہمارے لیے طاقت ہے، اور اسی سے ہم اپنی عوام کو جو ہے وہ ان کے حقوق دیں گے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ ایک دفعہ پھر اجازت لینے سے پہلے آپ کو بے نظیر مبارکباد دیتا ہوں اپنی لٹل بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی، خاتون اول بننے کی، فرسٹ لیڈی آف پاکستان بنی ہے وہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، بختیار بھٹو صاحبہ کو، فریال تالپور صاحبہ کو،
آصف علی زرداری صاحب کو، سنم بھٹو صاحبہ کو، سب کو جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان کے فرینڈز ہیں، فیملی فرینڈز ہیں، جیالے ہیں، لیڈر ہیں، سب کو پورے پاکستان کو مبارکباد، اور جہاں جہاں بھی پاکستانی دنیا میں ہیں ان سب کو بے نظیر مبارکباد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، جیے بھٹو، سدا جیے بھٹو۔